दोपहर के खाने से फारिग होने के बाद मैंने शाहिदा को अपने कमरे में बुला लिया। इस वक्त ASI मोहम्मद रफ़ीक भी मेरे कमरे में ही बैठा था। मैंने हथकड़ी लगी शाहिदा को अपने सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया तो वो थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद बैठ गई। मैं खामोशी से इसके चेहरे का जायज़ा लेने लगा। इसका कद 5 फीट के करीब होगा। उम्र का अंदाज़ा मैंने 23 और 24 के दरमियान लगाया। इसकी खूबसूरत और पुरकशिश आंखों में चालाकी की चमक थी। मैंने जब गौर से इसके हुस्न का नज़ारा किया तो इसके बारे में सुनी हुई अब की तमाम बातें मुझे हकीकत नज़र आने लगी। वो वाकई बहुत हसीन और जाज़िब नज़र औरत थी। मैंने इसकी आंखों और अंदाज में एक ख़ास ये बात महसूस की कि वो सामने वाले से अपनी बात मनवाने की भरपूर सलाहियत रखती थी। ख़ुसूसन सिनफ़े मुखालिफ से शाहिदा का शुमार उन औरतों में किया जा सकता था जो मर्दों को अपने इशारों पर नचाने का हुनर जानती हैं। मुझे अपनी जानिब बगौर देखते पाकर वो बेचैन हो गई। इसने मुझसे पूछा, आपने मुझे गिरफ्तार क्यों किया है और इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? मैंने कहा, मेरे थाने में मुलजिमों को सवाल करने की इजाज़त नहीं दी जाती। तुम सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दोगी। आप मुझे मुलजिम क्यों कह रहे हैं? वो हैरत से मुझे तकने लगी। मैंने क्या किया है? मैंने कहा, तुमने इतना कुछ किया कि इस पर तुमसे तफसीली बात होगी। पहले ये बताओ कि हमें घर में दाखिल होते देखकर तुमने फरार होने की कोशिश क्यों की थी? पुलिस को देखकर हर शरीफ आदमी भागने की कोशिश करता है। इसने नीम तंज़े लहजे में कहा, आप लोग ज़बरदस्ती मेरे घर में घुस रहे थे। मैं फरार न होती तो क्या करती? मैंने इसे घूरा और सख्त लहजा इख्तियार करते हुए कहा, मैंने तुम्हें दरवाज़ा खोलने के लिए कहा था। जब तुमने मेरे हुक्म की तामीर नहीं की तो मजबूरन हमें अंदर आने के लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ा। एक लम्हे का तवक्कुल करके मैंने इजाफा किया और तुम्हारी ये बात भी दुरुस्त नहीं कि शरीफ लोग पुलिस को देखकर भाग उठते हैं। सिर्फ मुजरिम ही पुलिस से घबराते हैं और इसके सामने आने से परहेज करते हैं। तुम जिस तरह अपने घर के अकबी दरवाजे से फरार हो रही थी, इससे तो ये साबित होता है कि तुम किसी न किसी जुर्म में मुलविस हो। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, वो ढिठाई से बोली। मैंने पूछा, तुमने नजीब के बारे में गलत बयानी क्यों की? मैंने कोई झूठ नहीं बोला था, वो ज़िद्दी लहजे में बोली। मैंने आप लोगों को यही बताया था ना कि नजीब घर में नहीं। फिर तुम लोगों ने घर की तलाशी ली तो क्या नजीब आपको मिला? नहीं मिला ना। देखा, मैंने सच बोला था ना। वो मक्कारी से काम लेकर मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही थी। वो इस वक्त एक मुलजिम की हैसियत से मेरे सामने बैठी थी, मगर इसका स्टाइल अपने अंदर एक जारहानापन रखता था। ये अंदाज इसकी शख्सियत का खासा था। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, शाहिदा, तुम बहुत ज़्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश कर रही हो। मुझे सख्ती पर मजबूर ना करो। मैं औरतों को सख्त किस्म की तफ्तीश से गुजारने का कायल नहीं हूँ। मैंने क्या चालाकी दिखाई है थानेदार साहिब? वो अजीब से लहजे में बोली। मैंने कहा, ये ठीक है कि तलाशी के दौरान में तुम्हारे घर से नजीब हमें नहीं मिला। मैं तुम्हारे दूसरे झूठ की बात कर रहा हूँ। वो झूठ जो तुमने कहा था कि नजीब सुबह 8 बजे ड्यूटी पर चला गया था। इसमें झूठ वाली कौन सी बात है? वो आंखें मटकाते हुए बोली, नजीब वाकई 8 बजे ड्यूटी पर गया था। इसका मतलब मुझे तुमसे सख्ती के साथ पेश आना होगा। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, शाहिदा, मैं रेलवे स्टेशन पर जाकर यह मालूम कर चुका हूँ कि नजीब आज से 1 हफ्ते की छुट्टी पर है। स्टेशन मास्टर के मुताबिक वो 8 दिन के बाद ड्यूटी पर आएगा और तुम कह रहे कि उस पर मामूल ड्यूटी पर गया हुआ है। तुम में से कोई एक झूठा है, तुम या स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर को झूठ बोलने की ज़रूरत है और ना ही कोई फ़ायदा। तुम मुझे बताओगी कि तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा था? मैं शाहिदा और नजीब के ताक़ुब में रेहान अली की वजह से था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो जाहिर कर हो गया था कि रेहान की मौत जहर खुरानी से वाक़ई हुई थी। इसे ये ज़हर शाहिदा ने दिया था या नजीब ने, या दोनों की मिली भगत से वो शरीफ बंदा मौत के मुंह में चला गया था, ये मुझे मालूम करना था। लेकिन नजीब के ख़ियाब और शाहिदा की दरोगोई में मुझे ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में तफ्तीश पर उकसा रही थी। मैं फ़िलहाल रेहान को छोड़कर शाहिदा और नजीब की ताज़ा तरीन हरकतों का तज्ज़िया कर रहा था। ताहम मैं अपने असल मकसद को एक लम्हे के लिए भी नहीं भूला था। मेरे चुपते हुए सवाल के जवाब में शाहिदा ने बताया, थानेदार साहिब, मैं ये तो नहीं कहती कि स्टेशन मास्टर झूठ बोल रहा है, लेकिन ये हकीकत है कि मुझे नजीब की 1 हफ्ते वाली छुट्टी के बारे में कुछ पता नहीं। इसकी आंखों में चालबाजी के तासुरात चमक रहे थे। मैंने गंभीर अंदाज में कहा, तुम इसकी बीवी हो। छुट्टी वाली बात इतनी अहम है कि तुमसे छुप नहीं सकती। तुम खामखा झूठ बोलकर अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर रही हो। वो तामुल करते हुए बोली, ये भी तो हो सकता है नजीब ने दानिस्ता छुट्टी वाली बात मुझसे छुपाई हो। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, मैंने चिढ़कर कहा, लेकिन तुम्हारी इस बात में कोई वजन नहीं कि नजीब ने तुमसे छुट्टी वाली बात छुपाई होगी। अगर इसने 1 हफ्ते की छुट्टी ली है तो यकीनन वो तुम्हारे साथ कहीं जाने का प्रोग्राम बनाए बैठा होगा। अभी 1 माह पहले तुम लोगों ने शादी की है। वो तुम्हें इस वीरान क्वार्टर में अकेले छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। एक लम्हे का वक्फा करके मैंने टुलती हुई नजरों से देखा और कहा, जो सच है वो शराफत से बता दो, वरना तुम्हारे मुश्किलात का पहाड़ खड़ा हो जाएगा शाहिदा। वो अंदाज़ा लगाने वाले स्टाइल में मुझे देखने लगी। शायद वो मालूम करने की कोशिश कर रही थी कि मुझसे किस हद तक खुलकर बात करे। चंद लम्हात की सोच विचार के बाद इसने कहा, थानेदार साहिब, पता नहीं आपको मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा। मैं सोलाने सच कह रही हूँ कि नजीब ने मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी के बारे में कुछ नहीं बताया।
میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ اپنے معمول کے مطابق ڈیوٹی پر گیا ہوا ہے۔ مجھے تمہاری بات کا یقین اس لیے نہیں آ رہا کہ تم احمقانہ بات کر رہی ہو، میں نے جھنجھلاہٹ امیز لہجے میں کہا۔ تم لوگوں نے پسند کی شادی کی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نجیب ایک ہفتے کی چھٹی لے اور تمہیں نہ بتائے۔ وہ ڈیوٹی پر نہیں پہنچا، گھر میں بھی نہیں ہے، اب تم ہی بتاؤ کہ وہ کہاں گیا ہے؟ مجھے اس وقت نجیب کی سخت ضرورت ہے۔ وہ قدرے ہراساں نظر آنے لگے۔ مجھے پہلی بار اس کی آنکھوں میں تشویش دکھائی دی۔ الجھن زدہ لہجے میں اس نے کہا، تھانے دار صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نجیب اپنے ماں باپ سے ملنے چک جھمرا چلا گیا ہو اور تمہیں بتائے بغیر۔ میں نے زہر خن انداز میں کہا، ایک یتیم و یسیر شخص اپنے والدین سے ملنے چک جھمرا کس طرح جا سکتا ہے؟ مرحومین سے تو ملاقات کے لیے کسی اور ہی جہاں کا سفر اختیار کرنا پڑتا ہے، کیا سمجھی؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا۔ اپنے چور تاثرات کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نجیب کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے؟ کیا تمہیں یہ بات نہیں معلوم؟ نہیں، نجیب نے کبھی ایسا ذکر نہیں کیا۔ میں نے کہا، تم دونوں نے ایک ماہ پہلے ایک دوسرے کو اپنا رفیق حیات بنایا ہے، کیا تمہیں اتنی تو بات معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے ساتھی کے والدین زندہ ہیں یا مرحوم ہو چکے ہیں؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور جلدی سے تائیدی انداز میں بولی، نجیب صرف مجھے اتنا ہی بتایا تھا کہ اس کے والدین چک جھمرا میں رہتے ہیں اور ہم ایک ہفتے کے لیے ان سے ملنے۔ اچانک اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر متوحش نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں اس ڈاواڈول چہرے پر نگاہ جمائے ہوئے تھا۔ کہا، جا رہے ہیں اسی مقصد کی خاطر؟ نجیب اپنے محکمے سے ایک ہفتے کی چھٹی بھی لی، تم یہی بتانا چاہ رہی تھی نا؟ اسے اچھی طرح محسوس ہو گیا کہ وہ ایک سنگین غلطی کر چکی ہے۔ یقینی طور پر وہ نجیب کی ہفتے والی چھٹی سے باخبر تھی۔ نجیب نے اس سے یہی کہا ہوگا کہ وہ چک جھمرا اپنے والدین سے ملنے کے لیے جائے گا، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ نجیب نے اتنا فاش جھوٹ بولا۔ اس کے والدین کا انتقال ہوئے ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ اس کے تایا مانت علی نے تفصیل سب کچھ بتا دیا تھا۔ پھر ایک بات یہ بھی تھی کہ سلمہ والے واقعے کے بعد نجیب چک جھمرا کا رخ کیوں کر سکتا تھا؟ اب یہی ہو سکتا تھا کہ یا تو نجیب نے شاہدہ کو کوئی چکر دیا ہے یا پھر مجھ سے غلط بیانی کر رہی تھی، مگر کیوں؟ اس غلط بیانی سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتی تھی؟ یہ سوالات میرے ذہن میں بگولوں کی مانی چکرا رہے تھے۔ شاہدہ کی خود اعتمادی میں دراڑ لگ چکی تھی۔ بے ساختہ اس کے منہ سے الفاظ پھسل گئے تھے جنہیں وہ چھپانا چاہتی تھی۔ کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ واپس نہیں آتے، اس لیے اپنے آپ پر پچھتا رہی تھی اور بات کو سنبھالنے کی کوشش میں مزید حماقت کر رہی تھی۔ آپ میری بات غلط سمجھے تھانے دار صاحب، اس نے بوکھلاہٹ کے انداز میں کہا۔ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں، یقیناً آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ یقین کریں، میں نہیں جانتی نجیب کے والدین فوت ہو چکے ہیں، اور یہ کہ اس نے ایک ہفتے کی چھٹی۔ بس میں نے ہاتھ کے اشارے سے مزید بولنے سے روک دیا اور سخت لہجے میں کہا، یہ بات تم پہلے بھی کئی مرتبہ دہرا چکی ہو، اور کان کھول کر سن لو، میں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوں۔ تم سیدھی طرح مجھے بتاتی ہو کہ نجیب کہاں ہے، کہ میں تمہیں زبان کھولنے کے لیے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کروں؟ وہ ہراساں نظر سے مجھے اور کبھی ایسے ہی محمد رفیق کو تکنے لگی۔ محمد رفیق اس دوران میں بالکل خاموش بیٹھا رہا تھا۔ شاہدہ کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اس وقت خود کو چاروں طرف سے گھرا ہوا محسوس کر رہی ہے۔ میں اس تیز ترار اور مکاری کی پڑیا کی گھبراہٹ سے محظوظ ہونے لگا۔ میں نے شاہدہ جیسی خوبصورت اور پرکشش عورتیں بہت کم دیکھی تھی۔ وہ ایک ایسی دلکش اور زوردار عورت تھی جس کی حصول کی خاطر کوئی مرد کچھ بھی کر سکتا تھا، حتیٰ کہ قتل بھی۔ شاہدہ کو دیکھنے کے بعد مجھے یہ بخوبی اندازہ ہو گیا کہ نجیب اس کے لیے پاگل کیوں ہو گیا تھا۔ وہ چند لمحات خاموش رہ کر کچھ سوچتی رہی، پھر نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، تھاندار صاحب، آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ آپ کو اس وقت نجیب کی سخت ضرورت ہے، مجھے بتائیں آپ کو نجیب سے کیا کام ہے؟ میں نے اس کے ہاتھوں میں موجود ہتھکڑی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں تمہاری طرح اسے بھی گرفتار کرنا چاہتا ہوں، مگر کیوں، کس جرم میں؟ تم دونوں کا جرم ایک ہی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ بھچکا رہ گئی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ شدید حیرت کی اداکاری کر رہی تھی۔ کوئی دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی تھی۔ وہ لکنت زدہ لہجے مجھ سے پوچھنے لگی، ہم نے کون سا جرم کیا ہے تھانے دار صاحب؟ ننھی بچی مت بنو، میں نے اسے گھورا، اپنے جرم کے بارے میں تم اچھی طرح جانتی ہو۔ وہ ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے بولی، تو کیا آپ بھی اس انداز میں سوچ رہے ہیں جیسا بستی کے اکثر لوگ سوچتے ہیں؟ وہ از خود میرے دام میں آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، بستی کے اکثر لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، لوگوں کا خیال ہے کہ ہماری محبت نے ریحان کی جان لے لی، یعنی تمہاری اور نجیب کی محبت۔ میں نے تصدیق چاہی، جی ہاں، میرا یہی مطلب تھا۔ میں نے کہا، میں ایسا نہیں سمجھتا، میرا خیال عام لوگوں سے مختلف ہے۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی، پھر پوچھا، آپ کا ہماری محبت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں تمہاری محبت کی نہیں بلکہ ریحان کی موت کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تم لوگوں کی محبت کو تو میں محبت ہی نہیں مانتا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ محبت ایک مثبت جذبہ ہے، محبت کرنے والے اپنی محبت میں جان دیتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو حاصل کرنے کے لیے کسی تیسرے کی جان لے لیں۔ وہ تعامل کرتے ہوئے بولی، ہم نے کس کی جان لی ہے؟ ریحان کی اور کس کی؟ آپ کی سوچ دوسروں سے مختلف نہیں، بالکل نہیں ہے بی بی، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔
عام لوگوں کا خیال ہے کہ تم دونوں کی محبت نے ریحان کی جان لے لی، لیکن میں سمجھتا ہوں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ ریحان کو قتل کیا گیا ہے اور قاتل تم دونوں میں سے کوئی ایک یا تم دونوں ہو۔ اب آئی سمجھ میں میری بات کہ میں نجیب کو اتنی شدت سے کیوں تلاش کر رہا ہوں۔ اس کے چہرے پر زردی کھنڈ گئی، جس کی شکست کا منہ بولتا ثبوت تھی، مگر میں نے دیکھا وہ ابھی بھی پسپائی اختیار کرنے پر تیار نظر نہیں آتی تھی۔ قدرے توانا لہجے سے مجھ سے پوچھا، آپ یہ بات اتنے وثوق سے کس طرح کہہ سکتے کہ ہم نے ریحان کو قتل کیا ہے؟ اس کے سوال میں وہ پہلے والا دمخم نہیں تھا۔ صورتحال کی نزاکت کا اس نے اندازہ لگا لیا تھا، تاہم میں اس کی ہمت اور حوصلے کی داد دوں گا کہ ان حالات میں بھی وہ ڈٹی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، میرے وثوق کی بنیاد پوسٹ مارٹم ہے۔ پوسٹ مارٹم اس طرح اچھلی جیسے بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ میں نے گھمبیر لہجے میں کہا، ہاں بی بی، پوسٹ مارٹم۔ میں نے ریحان کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا ہے، جس سے بات سامنے آئی ہے کہ اس بیچارے کو زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کرسی سے گر جائے گی، تاہم وہ گری نہیں، گردن جھکا کر اپنے ہتھکڑی لگے ہاتھوں کو گھورنے لگی۔ میں سمجھ گیا اس وقت اسے اپنا انجام صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی خاموشی نے مجھے بہت کچھ باور کرا دیا تھا۔ میں اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے ایسا ہی محمد رفیق کی طرف دیکھا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، میں تنہائی میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں اضطراب اور حرکاتوں سے اکنات میں اچانک بے چینی بھر گئی تھی۔ اب وہ پہلے والی پرسکون اور بااعتماد شاہدہ نہیں رہی تھی۔ میں نے اپنے دل میں شافی اطمینان محسوس کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تنہائی میں مجھ سے جو کچھ کہنا چاہتے ہو یہاں بھی کہہ سکتی ہو، یہ ایسا ہی میرے بھروسے کا آدمی ہے۔ وہ جذبیز ہوتے ہوئے بولی، آپ سمجھے نا، میں آپ کو جو بات بتانا چاہتی ہوں اس کے لیے تیسرے آدمی کی موجودگی مناسب نہیں۔ پتہ نہیں ایسا کون سا راز افشا کرنا چاہتی تھی جس کے لیے اس قدر رازداری برت رہی تھی۔ ہم ملزموں اور مجرموں کی فرمائشیں عموماً پوری نہیں کرتے اور بڑے کڑے لہجے میں ان سے بات کی جاتی ہے، لیکن خواتین کا معاملہ دوسرا ہے۔ پھر شاید ان کچھ انداز میں تنہائی میں بات کرنے کی درخواست کی تھی کہ میں اس کی استدعا پر غور کرنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے ایسے ہی رفیق کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ جب ہم دونوں کمرے میں تنہا رہ گئے تو شاہدہ نے نیچی آواز میں مجھے استفسار کیا، تھانے دار صاحب، آپ کا نام کیا ہے؟ مجھے اس کے سوال پر قدر حیرت ہوئی، تاہم میں نے اسے اپنا نام بتانے کے بعد پوچھا، کیا تم صرف میرا نام پوچھنے کے لیے تنہائی کی ضرورت تھی؟ نہیں صفدر صاحب، وہ بے تکلفی سے بولی، بات تو میں کوئی اور کرنا چاہتی ہوں، آپ کا نام تو میں نے ایسے ہی پوچھ لیا تھا، صفدر حیات۔ اس نے میرا نام بڑی ادا سے دہرایا اور محبوبانہ انداز میں بولی، کتنا خوبصورت نام ہے، بالکل آپ کی شخصیت کے مطابق، آپ کے بدن پر پولیس کی وردی خوب سجتی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں محتاط ہو گیا۔ میرا اندازہ 100% درست نکلا تھا۔ وہ مردوں کو بیوقوف بنانے کے سینکڑوں گر جانتی تھی۔ میری تعریف کر کے وہ یقیناً مجھ سے کوئی رائے چاہتی تھی، جس کا بڑا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ ریحان علی کی موت میں بلا واسطہ یا بالواسطہ ملوث تھی۔ میں نے کڑی نظر سے گھورا اور سخت لہجے میں کہا، میں اپنے بارے میں بخوبی جانتا ہوں، تم مطلب کی بات کرو، تنہائی میں مجھ سے کون سی راز کی بات کہنا چاہتی ہو؟ اس نے جب دیکھا کہ اس کا آزمودہ ہتھ کنڈا مجھ پر ناکامیاب رہا تو ذرا کھل کر ادا دکھانے لگی، ایسی طرح جس سے کسی مرد کا دماغ خراب ہو سکتا تھا اور وہ آنکھیں بند کر کے اس کے حسن کے جال میں گرفتار ہو سکتا تھا۔ میں نے سخت رویہ اپنانا ضرور سمجھا اور تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد دو ٹوک الفاظ میں کہا، میرا وقت فالتو ہے اور نہ ہی ان چوچلوں کا میں عادی ہوں، تم نے جو کچھ کہنا ہے کہہ ڈالو تاکہ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ سکوں۔ وہ خاصی مایوس ہوئی اور ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولی، اب کچھ سننا نہیں چاہتے تو میں کیا کہوں؟ پھر ایک لمحے کے توقف اس نے سنجیدگی میں اضافہ کیا، بہرحال میں بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو ریحان کی لاش کا پوسٹ مارٹم کا خیال کیسے آیا؟ میں نے کہا، اس کام کے لیے ریحان نے خود مجھ سے درخواست کی تھی۔ آپ جتنے اچھے نظر آتے ہیں مذاق بھی اتنا ہی خوبصورت کرتے ہیں۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولی۔ میں اس کی مسکراہٹ پر توجہ دیے بغیر کہا، میں نے تم سے کوئی مذاق نہیں کیا، یہ حقیقت ہے کہ تمہارے سابق شوہر نے مجھ سے گڑے مردے اکھاڑنے کی فرمائش کی تھی۔ میں کسی غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا تھا، تاہم شاہدہ کو میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ریحان کی روح نے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ وہ بھی یقینی سے بولی، آپ کہہ رہے ہیں تو مجھے ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ میں اس وقت آپ کی قیدی ہوں۔ آپ کی قیدی؟ اس ہتھکڑی لگے ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، اس میں قیدی کی مرضی نہیں چلتی، قید کرنے والے کے احکامات چلتے ہیں۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے وہ بڑا معنی خیز انداز میں مسکرائی تھی۔ اب میں شاہدہ کی رگ سے واقف ہو چکا تھا، وہ اپنے اداؤں اور باتوں سے مردوں کو لبھانے کا فن سے بخوبی آشنا تھی۔ میں نے مطلب کی بات کی طرف آتے ہوئے کہا، اس حقیقت میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ ریحان کو خطرناک زہر دے کر مارا گیا ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ یہ تمہاری ہے یا نجیب اللہ کی، یا پھر تم دونوں نے مل کر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس شخص کو موت کے گھاٹ اتارا ہے؟ اس نے اچانک پٹڑی بدلی اور عشوت راضی سے ہٹ دھرمی کی طرف نکل آئی۔ میرے سوال کے جواب میں سے رکھائی سے کہا،
مجھے کیا معلوم کہ ریحان کو کس نے زہر دیا تھا۔ میں تو بس یہی سمجھی ہوں کہ اسے ہیضہ ہوا اور رات بھر الٹیاں کرتا رہا، پھر مر گیا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی اور نہ ہی جاننا چاہتی ہوں۔ جب ایک بیوی ہونے کے ناطے تمہیں اس سے زیادہ کچھ جاننے کی ضرورت تھی تو کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے سوال نظر سے گھورا اور کہا، ہیضے سے مرنے والا کوئی شخص خون کی الٹیاں نہیں کرتا۔ جی کیا کہا آپ نے؟ وہ حیرت کے سمندر میں غوطے کھاتے ہوئے بولی، میں نے کوئی مفروق الخیال اور ناممکن بات نہیں کی بیوی۔ میں نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا، چاچی منظورہ مجھے بتایا کہ اس رات ریحان نے خون کی الٹیاں کی تھی اور ہیضے کے مرض میں خون کی الٹیوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ایسی نظر سے مجھے دیکھنے لگے جیسے یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ اب اسے مجھے چکر دینے کے لیے کون سی پٹی بدلنا چاہیے۔ میں نے کرخت انداز اپناتے ہوئے کہا، تم اپنی اس اداکاری کو لپیٹ کر ایک طرف رکھ دو۔ میں نے بہت دیکھ لیے تمہارے کھیل تماشے، اور تم نے یہ بھی بخوبی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں تمہاری چال بازی میں آنے والا نہیں ہوں، اس لیے تمہارے لیے بہتر یہ کہ سچ اگل دو، ورنہ تم کو شاید معلوم نہیں کہ پولیس زبان کھلوانے کے لیے کتنے طریقے جانتی ہے۔ وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگی۔ میں نے دھمکی میز انداز میں کہا، اس کا مطلب ہے تم نرمی اور شرافت سے میری بات نہیں سمجھو گی، تمہیں تفتیش کے کڑے تجربے سے گزارنا ہی ہوگا۔ پھر میں نے ایسے رفیق کو اپنے پاس بلا لیا۔ میرا تیور دیکھ کے شاہدہ بے چین ہو گئی۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتی تو اس وقت اس کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگتی، مگر شاہدہ خاصے مضبوط اعصاب کی عورت ثابت ہو رہی تھی۔ تاہم وہ اتنا ضرور بھاپ گئی تھی کہ اب میں اس کی سے کوئی رعایت کرنے والا نہیں ہوں۔ اس نے گہری سنجیدگی سے استفسار کیا، ملک صاحب آپ میرے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں تفتیش کے نام پر نازک اندام عورتوں کو کسی پرتشدد تجربے سے گزارنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن جب تم جیسی کسی مجرم عورت سے واسطہ پڑ جائے تو سچ اگلوانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ میں نے زمینی انداز میں کہا، اس لیے مجرموں کی زبان کھلوانے کے لیے میں نے کچھ ایسے فارمولے وضع کیے ہیں جنہیں تشدد کے خانے میں پھر تو نہیں کیا جا سکتا، تاہم وہ بڑے مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے اور کبھی ایسے محمد رفیق کو دیکھ رہی تھی۔ محمد رفیق سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جی ملک صاحب۔ میں نے کہا، بندی پر پانی والا فارمولہ آزمانا ہے۔ سمجھ گیا سر۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ بھی شاہدہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، آ جاؤ بی بی، تمہاری کچھ خیرات مدارت کی جائے۔ شاہدہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسے ہی کے ساتھ جائے یا وہی میرے سامنے زبان کھول کر اپنے جرم کا اقرار کر لے۔ مجھے اس کی جرات کی داد دینا پڑی جب وہ ایک لفظ کہے بغیر ایسا ہی کے ساتھ ٹرائل روم کی جانب چلی گئی۔ میں جانتا ہوں اس کی جرات اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہونے کے بجائے ایک بڑا وبال بننے والی تھی۔ پانی والا فارمولہ اس کو سچ بولنے پر مجبور کر دیتا۔ دراصل اس فارمولے کے تحت مجرم کو زبردستی پانی پلایا جاتا ہے۔ اس کی خواہش ہو یا نہ ہو، وہ پانی پی سکتا ہو یا نہ ہو سکتا ہو، مگر بزور اسے پانی پینے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور وہ بھی ایک دو گلاس نہیں بلکہ دیگرے پانی سے بھرے ہوئے گلاس اس کے سامنے لائے جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتے ہوئے گھونٹ بھی بھرے تو اسے ابکائی آنے لگتی ہے۔ اس موقع پر تھوڑا سا وقفہ دے کر اسے دوبارہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ اس فارمولے میں نکتے کی بات یہ ہوتی ہے کہ مجرم کو پانی خارج کرنے کے لیے باتھ روم جانے کی اجازت نہیں دی جاتی، چنانچہ تھوڑی دیر بعد دباؤ کے تحت جب اس کا مثانہ پھٹنے کے قریب پہنچتا ہے تو وہ کسی ریکارڈ کی طرح بجنے لگتا ہے۔ اس موقع پر مجرم سے ہر سچ اگلوایا جا سکتا ہے۔ بعض بزدل اور کم ہمت مجرموں کا وہیں ٹرائل روم میں ہی پیشاب خطا ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ ہمت اور برداشت کے مالک ہوتے ہیں وہ جب اپنی برداشت کو آزمانے کی تکلف کرتے ہیں۔ نہ صرف مثانے پر بلکہ گردوں پر بھی دباؤ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہو کر زبان کھولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میری امید نے حقیقت کا روپ دھار لیا۔ وہ میرے اندازوں کے پورا ہونے کا دن تھا۔ ہم نے شاہدہ کو دوپہر میں گرفتار کیا تھا۔ میں نے معلوم کر لیا تھا کہ اس نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تھا اور اب لگ بھگ شام ہونے والی تھی۔ خالی پیٹ پانی فوراً پیشاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ 1 گھنٹے سے چند منٹ پہلے ہی ایسے ہی محمد رفیق شاہدہ کو میرے پاس لے آیا۔ ملک صاحب یہ اقبال جرم کرنا چاہتی ہے، اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ میں نے بغور شاہدہ کو دیکھا۔ اس کی حالت دیدنی تھی، بلکہ میں کہوں گا اس وقت وہ مجھے قسم پرسی کی حالت میں نظر آئی۔ مجھ پر نظر پڑتے اس نے فریاد کی، میں سب کچھ بتا دوں کہ پہلے مجھے باتھ روم جانے دیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے پیٹ کو تھام لیا تھا اور قدرے جھک کر کھڑی تھی۔ میں نے ایسے کو مخصوص اشارہ کیا اور وہ اسے میرے کمرے سے باتھ روم کی طرف لے گیا۔ اس کے بعد آدھے گھنٹے کے اندر شاہدہ نے اپنا اقراری بیان قلم بند کروا دیا۔ اس نے نجیب کے ساتھ مل کر ریحان کو قتل کرنے کا اقبال کر لیا تھا۔ وقوع کی رات نجیب گرما گرم سموسے لایا تھا، جس میں سے ایک سموسے کے اندر اس نے خطرناک زہر ملا دیا تھا، اور وہی سموسہ نجیب نے ریحان علی کو دیا تھا تاکہ وہ ان دونوں کا راستہ صاف کر دے۔ شاہدہ نے اپنی سازش کو تسلیم کر لیا۔ میں اس کی ساری کتھا سن چکا تو پوچھا، اب آخری بات بھی بتا دو، نجیب کہاں ہے؟ وہ ماسی صابرہ کے گھر میں ہوگا۔ یہ ماسی صابرہ کون ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اور اس کا گھر کہاں ہے؟ شاہدہ نے بتایا وہ اسی بستی میں رہتی ہے۔ پھر اس نے مذکورہ ماسی کا گھر کا پتہ بھی بتا دیا۔ میں نے پوچھا، کیا وہ صبح سے صابرہ کے گھر میں ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ وہ وہاں کیا کرنے گیا تھا؟
شاہدہ نے تعامل کرتے ہوئے بتایا نجیب کو اپنی نگرانی کا شک ہو گیا تھا۔ کچھ دن پہلے آپ نے اسے تھانے بلوا کر بھی ریحان کے بارے میں پوچھ تاچھ کی تھی۔ ریحان چونکہ ہم دونوں کے باہمی کوشش سے مرا تھا، اس لیے اس نگرانی اور پوچھ گچھ سے پریشان ہو گئے، مگر ہمیں یہ توقع نہیں تھی کہ آپ ریحان کی لاش کو قبر سے نکلوا کر اس کی چیل پھاڑ بھی کروائیں گے۔ میں نے کہا یہ بہت ضروری تھا، اگر تم شرافت سے زبان نہ کھول دی تو ممکن ہے میں پانی والے فارمولے کے بعد کوئی پرتشدد کارروائی بھی کر ڈالتا۔ بہرحال تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا، نجیب ماسی صابرہ کے گھر میں کیوں چھپا بیٹھا ہے اور وہاں کب تک روپوش لینا چاہتا ہے؟ اس نے بتایا۔ میں نے کہا نا، وہ نگرانی کرنے والے کانسٹیبل کو تاڑ گیا تھا، اس لیے وقتی طور پر نظر سے اوجھل ہو گیا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ رات کا اندھیرا پھیلنے کے بعد وہ واپس گھر آ جائے گا۔ میں نے اپنے کمرے سے باہر نظر دوڑائی۔ شام کا سماں رات میں بدل رہا تھا، تھوڑی دیر میں اندھیرا پھیلنے والا تھا۔ اس کا مطلب تھا اگر اسی ریلوے کوارٹر میں گھات لگائی جائے تو نجیب بآسانی گرفت میں لیا جا سکتا ہے۔ میں نے شاہدہ سے پوچھا، کیا تم اس کی آمد تک اکیلے گھر میں ڈر یا خوف محسوس نہیں کرتی؟ میں نے اس حوالے سے نجیب سے بات کی، جس نے بتایا، اس نے کہا تھا میں پورے کوارٹر کی بتیاں روشن رکھوں، اس طرح مجھے ڈر نہیں لگے گا۔ ویسے بھی وہ روزانہ رات 8 بجے گھر آتا تھا۔ سردیوں کے موسم میں 8 کافی دیر سے بجتے ہیں، اس دوران میں کوارٹر میں تنہا ہی رہتی ہوں۔ اگر وہ 9 یا 10 بجے بھی آتا تو میں کسی نہ کسی طرح رہ لیتی۔ ویسے بھی ایک ہی رات کی بات تھی۔ ایک ہی رات کی بات کیوں تھی؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ اب چونکہ وہ پٹری میں آ چکی تھی، اس لیے ہر سوال کا جواب ٹھیک ٹھاک دے رہی تھی۔ اس نے بتایا نجیب نے ایک ہفتے کی چھٹی اس لیے لی تھی کہ ہم دونوں چند دنوں کے لیے بستی سے کہیں اور جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ہمیں کل الگ صبح یہاں سے روانہ ہو جانا تھا، مگر قسمت کی خرابی کے آپ کی گرفت میں آ گئی اور نجیب بھی عنقریب۔ اس نے دانستہ جملہ دھورا چھوڑ دیا۔ میں نے پوچھا، کل صبح ہی صبح تم لوگ کس طرف جانے کا ارادہ رکھتے تھے؟ مجھے نہیں معلوم، وہ کمزور سی آواز میں بولی۔ نجیب نے کہا تھا بعد میں بتاؤں گا، اور میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا، وہ پہلے ہی بہت پریشان تھا۔ جب کام پریشان کرنے والے کریں گے تو پریشان بھی ہونا پڑے گا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ تم دونوں نے مل کر ریحان پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ کون سا ظلم جی؟ وہ نحیف آواز میں بولی۔ میں نے کہا تم نے بے وفا اور نجیب نے یار مار ہونے کا ثبوت دیا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ تم لوگوں نے ایک ایسے شخص کو موت کے منہ میں دھکیل دیا جو تم دونوں پر فردن بھروسہ کرتا تھا۔ وہ تھا اسی لائق۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، ہماری محبت کا دشمن ہر شخص کو اپنی راہ کے کانٹے چننے کا حق ہے۔ وہ ہمارے درمیان خار کی طرح تھا اور ہر لمحے ہمارے دلوں میں کھٹکتا رہتا تھا۔ اس کے لہجے میں اپنے سابق شوہر کے لیے نفرت بھی بھری ہوئی تھی۔ میں اپنا مقصد حاصل کر چکا تھا، اس لیے اس آفت کی پرکالہ سے کسی قسم کی بحث کرنا مناسب نہ تھا۔ اس سے کوئی بات کرنا اپنے غصے کو بڑھانے کے مترادف تھا۔ میں نے صرف اتنا ہی کہا، تم دونوں اول درجے کے بے غیرت اور کمینے ہو۔ پھر میں نے ایسا ہی سے کہا کہ وہ شاہدہ کو حوالات میں بند کر کے فوراً میرے پاس چلا آئے۔ 5 منٹ میں وہ میرے سامنے موجود تھا۔ جی ملک صاحب، میں نے اس سے کہا، ہمیں فوراً نجیب کے کوارٹر پہنچنا ہے۔ تم 5 منٹ میں اس کی گرفتاری کے لیے مکمل تیاری کر کے مجھے اطلاع کر دو۔ وہ یسر کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد میں ASI محمد رفیق اور 2 کانسٹیبل نجیب کے کوارٹر پر قابض ہو چکے تھے۔ ہم نے کوارٹر کی تمام بتیاں روشن کر دیں اور شکار کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ شاہدہ نے مجھے بتایا کہ وہ کوارٹر کے عقبی دروازے سے داخل ہوگا اور مذکورہ دروازہ اندر باہر دونوں جانب سے بآسانی کھولا جا سکتا تھا۔ رات کے وقت اس جانب خاصی ویرانی اور سناٹا رہتا تھا۔ میں نے ASI اور ایک کانسٹیبل کو کوارٹر کے عقبی دلان کی ایک تاریک گوشے میں متعین کر دیا اور خود دوسرے کانسٹیبل کے ساتھ کوارٹر کے اندرونی حصے میں مستعدی سے نجیب کا انتظار کرنے لگا۔ وہ لگ بھگ 9 بجے کوارٹر کے عقبی سمت نمودار ہوا۔ ASI نے مجھے بتایا کہ اس نے دالان میں داخل ہونے سے پہلے چوکنا نظر سے چاروں طرف دیکھا تھا۔ شاید وہ اپنے تعاقب کے بارے میں اطمینان کر لینا چاہتا تھا۔ چند لمحات بعد وہ مطمئن ہو کر عقبی دروازے سے کوارٹر کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر میں اس کے استقبال کے لیے موجود، وہ جیسے ہی کوارٹر کی عمارت میں داخل ہوا، ASI کانسٹیبل کے ساتھ ہی اس کے پیچھے اندر پہنچ گیا۔ نجیب کے سامنے ہم دونوں موجود تھے۔ خود کو پولیس والوں میں گھرا دیکھ کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ بے اختیار اس نے چیخ کی مشابہ آواز میں پکارا، شاہدہ تم کہاں ہو؟ اس کی آواز نے جملہ مکمل کیا ہی تھا کہ ASI نے میرے اشارے پر عقب سے اس کے دونوں بازوؤں کو گرفت میں کر لیا اور پھر بجلی کی صورت سے اسے ہتھکڑی پہنا دی۔ وہ مچل کر رہ گیا۔ میں نے اس کے چہرے کے نزدیک اپنا چہرہ لاتے ہوئے خونخوار لہجے میں دریافت کیا کہ شاہدہ کو آواز دے رہے ہو گدھے کے بچے؟ میں اپنی بیوی شاہدہ۔ جملہ دورہ چھوڑ کر متوحش نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ بندہ سمجھدار لگتا تھا، اس لیے اس نے بھانپ لیا کہ بسات الٹ چکی ہے۔ میں نے اس کی گال پر ایک زناٹے دار تمانچہ رسید کرتے ہوئے کہا، فکر نہیں کرو، میں تمہیں تمہاری بیوی سے ملوانے کے لیے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ کہاں؟ وہ اٹکتے ہوئے بولا، شاہدہ کہاں ہے؟ میرے تھانے کے حوالات میں۔ میں نے اسے زوردار دھکا دیتے ہوئے کہا، اور تمہاری اطلاع کے لیے بتاتا چلو کہ تمہاری محبوبہ بیوی نے اقبال جرم کر لیا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ ہکلایا، ہم نے کون سا جرم کیا ہے؟ ہم دھکیلتے اسے کوارٹر کے باہر لے آئے۔ میں نے خالص تھانہ دارانہ انداز میں کہا، تفصیل تو تمہیں تھانے جا کر ہی بتاؤں گا، بس اتنا سمجھ لو کہ تم دونوں کے لیے پھانسی کا پھندا تیار ہو چکا ہے۔
پھر ہم اسے اپنے ساتھ تھانے لے آئے۔ شاہدہ کے اقبال جرم کرنے اور ہماری تحویل میں ہونے کے سبب نجیب زیادہ پھرتی اور چالاکی نہ دکھا سکا۔ جب اسے معلوم ہو کہ ریحان کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا جا چکا ہے اور اب اس کے لیے کوئی راہ فرار باقی نہیں بچی تو وہ یکدم برسوں کا بیمار نظر آنے لگا۔ بالآخر اس نے بھی اپنے کالے کرتوت تسلیم کرتے ہوئے ریحان کے قتل کا اقرار کر لیا۔ ریحان کی قتل والا معاملہ تو ایک کنارے سے جا لگا تھا، مگر میرے ذہن میں ایک گوشہ ابھی تک اطمینان سے محروم تھا۔ جب جھمرہ کے نزدیکی گاؤں میں نجیب کے تایا امانت علی سے ہونے والی ملاقات میں میرے ذہن میں نقش تھی۔ میں نے سلمہ کے حوالے سے نجیب سے پوچھ گچھ کی۔ مجھے پھر وہی کہانی سنانے لگا جو 1 سال پہلے اس نے مشہور کر رکھی تھی، لیکن میں اس سے کچھ جاننا چاہتا تھا۔ میں نے نجیب اللہ کو ایک جلاد صفت حوالدار کے حوالے کیا اور اپنا مقصد سمجھاتے ہوئے اس سے کہا، میں اس سے زبان سے سچ سننا چاہتا ہوں۔ اب یہ میں تم پر چھوڑتا ہوں کہ تم کس طرح اس کی زبان کھلواتے ہو۔ اس حوالدار کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ ٹرائل روم کی جانب سے چند کربناک چیخیں ہوئی۔ نجیب اللہ کو میرے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اس کے چہرے پر کچھ اس قسم کے تاثرات تھے۔ اب اس کے سامنے کوئی تھانے دار نہیں بلکہ ملک الموت کھڑا ہو۔ اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، قتل ایک کیا ہو یا 1000، پھانسی تو ایک ہی بار لگے گی۔ پھر میں کوئی بات چھپا کر حوالدار کے ہاتھوں کیوں لمحہ بلمحہ موت سے زیادہ اذیت سے ہوں۔ میں نے تندیہ انداز میں اس کے سمجھدار ہونے کی تعریف کی اور اس نے سب کچھ اگل دیا۔ نجیب کے بیان کے مطابق اس نے اپنی پہلی بیوی سلمہ کا گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا تھا اور اس کی لاش کو اس نے کوارٹر کے داخلی دروازے کے قریب اندر کی جانب زمین کھود کر دبا دیا تھا اور اسی مقام پر دوسرے روز اسے نیم کا پودا بھی لگا دیا جو ایک مضبوط پیڑ کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ میں نے بھی وہ درخت دیکھا تھا۔ دوسری صبح نجیب کے کوارٹر میں جب نیم کے پیڑ کے نیچے کھدائی کی گئی تو سلمہ کی ہڈیاں دریافت ہو گئی۔ ریحان کی روح نے تو صرف نجیب اللہ کی جانب اشارہ کیا تھا۔ میں نے نجیب کا تعاقب کیا تو اس کے سارے کرتوت سامنے آ گئے۔ یہ گویا گڑے مردے اکھاڑنے والی بات ہو گئی۔ شاہدہ اور نجیب کا جرم بلکہ جرائم اتنے سنگین تھے کہ میں ان کے خلاف بہت مضبوط چالان تیار کر کے انہیں حوالہ عدالت کر دیا۔ وہ میرے نزدیک کسی بھی رعایت کے حقدار نہیں تھے۔ شاہدہ اور نجیب نے اپنی کیے کی سزا پا لی، مگر بے وفائی اور پیٹھ پر خنجر گھونپنے کی داستان کے ساتھ ہی ختم نہیں ہو گئی، کیونکہ معاشرہ شاہدہ اور نجیب جیسے کرداروں سے خالی نہیں۔ آج بھی آئے روز اس قسم کی کہانیاں سننے کو ملتی رہتی ہیں۔ یہ بہت گمبھیر اور غور طلب مسئلہ ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی شخص کی بیوی اپنے آشنا کے ساتھ واقعی فرار ہو گئی ہو، یہ بھی ممکن ہے اس عورت کے شوہر نے نجیب والا کردار ادا کیا ہو۔ یہ کہانی یہاں ختم ہو گئی اور مجرم اپنے انجام کو پہنچے، مگر ایک خلش تا دیر میرے ذہن میں چپتی رہی۔ میں یہ یقین کرنے پر آمادہ نہیں تھا کہ ریحان کی روح نے اس کیس کی طرف میری توجہ مبذول کرائی تھی۔ میں روح کے وجود کا منکر نہیں ہوں، مگر اس امر سے بخوبی واقف ہوں کہ روح ایک لطیف شے ہے جو کسی بھی کثیف شے پر کسی بھی طرح اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا کسی بھی روح کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ میرے گھر کے دروازے پر دستک دے سکتی۔ میں اس بارے میں جتنا سوچتا اتنا الجھتا رہتا تھا۔ کافی عرصے کے بعد میرا تبادلہ چک جھمرا ہو گیا۔ وہاں میری ملاقات امانت علی سے بھی ہوئی۔ وہ اپنی بیٹی سلمہ کے قاتل کی گرفتاری کے باعث میرا شکر گزار تھا۔ ایک دن میں ایک سرکاری معاملے کے چکر میں امانت علی کے پاس موجود تھا کہ اچانک ایک شخص کو دیکھ کر میرے وجود میں پھریریاں سی دوڑ گئی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اسے کبھی بہت قریب اور نہایت ہی پراسرار انداز میں دیکھا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے میرے اور امانت علی کے پاس آئی، یوں لگا کہ مجھے دیکھتے اس نے وہاں سے روانہ ہونے میں تاخیر نہیں کی۔ یہ کون ہے بھائی؟ میں نے امانت علی سے پوچھا۔ میرا بیٹا ہے جی، امانت علی نے قدرے بیزاری میں جواب دیا۔ کیا کرتا ہے تمہارا بیٹا؟ میں نے پوچھا۔ کرنا کیا ہے جی، میلوں ٹھیلوں کا شوقین ہے اور اداکاریوں بہروپ بھرنے کے پیچھے دیوانہ وار ہوا پھرتا ہے۔ خصوصاً اپنی بہن سلمہ کے غائب ہونے کے بعد اس کی تو حالت اور بھی بگڑ گئی تھی، اس نے جواب دیا۔ اس جواب نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ بہروپ بھرنے کا شوق بھی ہے اسے؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آہو جی، اس نے جواب دیا۔ کئی سال اس نے اس شوق میں برباد کیے ہیں۔ ہمارے علاقے کے اکثر لوگوں کی نقلیں خوب اتارتا رہتا ہے اور اپنے قد و قامت کے لوگوں کا تو بہروپ بھی بہت شاندار انداز میں اختیار کر لیتا ہے۔ ذرا بلائیں تو اسے، میں نے امانت علی سے کہا۔ اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور پھر مختار اور مختار کہہ کر پکارنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہی نوجوان دوبارہ کمرے میں داخل ہوا اور اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے نظریں چرا رہا تھا۔ اوے ملک صاحب کو سلام کر، امانت علی نے جھڑکنے والے انداز میں سے ہدایت کی تو اس نے ڈرتے ڈرتے مجھ سے دیکھا اور پھر ہلکے سے کہا، سلام جی۔ وعلیکم السلام برخودار۔ میں نے تیز نظروں سے دیکھا اور کہا، مجھے لگتا ہے میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ کہاں دیکھا ہے یہ تم بتاؤ۔ وہ ایک لمحہ مجھے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ سے پہلے بھی مل چکا ہوں۔ کب اور کیوں؟ امانت علی نے بے ساختہ پوچھا۔ وہ میرے اپنے بیٹے کے انداز پر حیرت زدہ ہو چکا تھا۔ تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تو پہلے بھی ملک صاحب سے مل چکا ہے؟ تو میرا اندازہ درست ہے، میں نے پوچھا۔ امانت علی کے سوالوں کو جواب دینا میرے اور مختار دونوں کے لیے بیکار تھا۔ جی ملک صاحب، وہ دھیرے سے بولا اور پھر خاموش ہو گیا۔
چند لمحے اسی طرح گزرے، پھر سے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ ملک صاحب، مجھے پہلے دن سے یقین نہیں تھا کہ میری بہن سلمہ نجیب کو چھوڑ کر فرار ہو سکتی ہے، مگر میں اس کی تردید کرنے کی حیثیت میں نہیں تھا۔ میں تو اسی معاملے کی ٹوہ میں نجیب کے پیچھے تھا، اور اسی دوران میں نے نجیب شاہدہ کی پینگیں بڑھتی دیکھ لی تھی، جس سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے سلمہ کے معاملے میں کوئی نہ کوئی چکر ضرور چلایا ہوگا۔ پھر اچانک ریحان کی موت ہو گئی تو مجھے سارا کھیل سمجھ میں آ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اسے ان دونوں نے مل کر مارا ہوگا، مگر میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ آپ سے پہلے سے علاقے کے تھانے دار کو میں نے کچھ اور طریقوں سے بتلانے کی کوشش کی، مگر مجھے ناکامی ہوئی۔ پھر آپ وہاں آ گئے تو میں نے ریحان کی روح کا سوانگ رچانے کا سوچا۔ مجھے علم تھا کہ آپ نے ریحان کو نہیں دیکھا، لہٰذا اس جیسا نظر آنا ہی کافی ہوگا، لہٰذا اس کی موٹی موٹی نشانیاں سجا کر میں نے آپ سے ملاقات کی، اور پھر جو ہوا اس سے سب واقف ہیں۔ وہ چپ ہو گیا۔ اپنی بہن کے ذکر پر اس کی آواز قدرے بھر آ گئی تھی۔ امانت علی منہ پھاڑے یہ سب سن رہا تھا۔ اس کی جو کیفیت تھی وہی تھی، مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے دل پر رکھا کوئی بھاری بوجھ ہٹ گیا ہے۔ اس کی رونمائی ہو چکی تھی، جس نے قتل کے ایک کیس کی نشاندہی کر کے اس کے ذمہ داران کو قرار واقعی سزا دلانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ہمارے معاشرے کو اس انداز سے بھی سوچنا چاہیے۔ اب ہر کیس میں رونمائی تو ہونے سے رہی، عورت کو الزام دینا ہماری روایت بنتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ بہت آسان کام ہے، مگر اس سے بدترین گناہ اور کوئی نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے بیچ اس مسئلے کے؟ معزز سامعین، اس کیس کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی آراء کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ شکریہ۔